Assalamualaikum everyone. Thank you very much for coming. My name is Dr. Raheel Ahmed. I'm the son of Professor Tariq Ahmed. I'm a training cardiologist here. It gives me great pleasure and honor to be introducing Professor Dr. Javed Iqbal today, who's a renowned personality worldwide. Professor Iqbal is a surgeon by profession. He's the head of the Medical Education Department of Quaid-e-Azam Medical University in Bahawalpur. He is an established poet, but most importantly, the thing that gives him world famous popularity right now is the fact that he understands and teaches about those issues that affects the social fabric of the Asian, Muslim and Pakistani community. Issues around intellectual intelligence, emotional intelligence, how to handle anger, how to use relationships, and the upbringing of children are some of the many issues he talks about. So it gives me great pleasure for Professor Iqbal to take the floor and educate us. Can I request everyone to try and be as quiet as possible and ask questions along the way if necessary. Thank you very much. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for this generous introduction. When introduction is so generous, then that puts a lot of stress and anxiety on the speaker, because when someone is there on the screen and social media or other screen, electronic media, then he has got a projected self. And projected self is always bigger than the real self. And when a real self person is in front of you, it is very difficult for that person to hide the real self. But on the screen, one can hide the real self. So anyway, thank you very much for your generous introduction. Is there anyone who does not understand Urdu? Or all of us understand Urdu? Achha, is there anyone who does not understand? Okay, फिर मैं तो फिर किसी भी ज़बान में बात कर सकता हूँ ना. हाँ, okay, फिर ऐसे हमें वो उसकी ज़रूरत नहीं. Okay, thank you very much. तो दोस्त वैसे तो मुझे जानते हैं कुछ, और जो हाँ जी, मुबीन भाई दरवाज़ा बंद कर दीजिए. अच्छा, वो मैं बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और हेपेटोबिलियरी सर्जरी मेरी फील्ड है, और मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ. वहीं मैं सर्जन था, फिर हेड ऑफ सर्जरी था और मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का हेड था. फिर मैं वहीं प्रिंसिपल बना और फिर वहीं से मैं रिटायर हुआ. तो इसी दौरान के अंदर मैंने अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग और सर्जिकल डिग्रीज़ के अलावा मेडिकल एजुकेशन में भी मास्टर्स किया था, और वही एक्चुअली बुनियाद बनी है कि जिसकी वजह से फिर बाद में जब मैं रिटायर हुआ, और मैं ये काम पहले भी करता था और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सॉफ्ट स्किल्स, एकेडमिक लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप वगैरह पढ़ाता था जो मेडिकल डॉक्टर्स को. लेकिन वो अचानक ये सोशल मीडिया पे एक वीडियोस आनी शुरू हुई, तो फिर मुझे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ चैनल्स वगैरह ने. तो अभी भी मैं एक्टिवली सर्जिकल प्रैक्टिस करता हूँ. तो फिर साथ ये काम, शुरू में तो बड़ा मज़ा आता था कि आप जाएँ, लोग आपको सड़क पे पहचान लेते थे, कहते हैं आपका सेल्फी बनानी है, और ये वो इस तरह से पड़ता है. लेकिन जो ही ये मैं इसको और आगे होता गया, तो सडनली मुझे एक दिन एहसास हुआ कि ये तो बहुत इंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. आप किसी शख्स को कोई खाना पका के देते हैं, कोई कुक है किसी रेस्टोरेंट में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना साफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बीमार ना कर दे. एक डॉक्टर है, वो एक सर्जरी करता है, एक दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दवाई सही हो, सही डायग्नोसिस हो, उसकी डोजेज सही हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का उसको पता हो. तो जब आप कोई बात करते हैं और लोग बात को सुन रहे हैं और उसके ज़रिए से आप लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत डर गया और मैंने कहा इस तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि आप कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाल दें जो कि लोगों पे नेगेटिव. फिर मैंने इस फील्ड को पढ़ना शुरू किया. मैं आई थिंक दे कैन हियर मी वेरी वेल, और इफ यू वांट इसमें रेडियो भी है साथ, तो ओके फाइन. इसका भी इको ख़त्म कर दीजिए. हाँ, थोड़ा एको, या ओके फाइन, अच्छा फाइन. तो उसके बाद फिर उसकी एको इतनी ज़्यादा है कि वो ना, ओके अब ठीक है. तो उसके बाद ये है कि फिर मैंने इसको बाकायदा एक सीखना शुरू किया, और इस सिलसिले में आई थिंक वी कैन डू विदाउट माइक, दैट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग. See, I don't want to hear myself. I wonder why you are hearing me, listening me. तो इसको बंद क्या है? प्लीज बंद कर दीजिए. हाँ. तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पे मैं बात करता रहा. फिर जाके मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं अपनी इस स्किल को, या जो स्किल कहीं अल्लाह पाक ने जो एक नेमत मुझे दी और एक पॉसिबिलिटी दी, मैं इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ. और मैंने जाके देखा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं.
اچھا شروع میں یہ ہوا کہ میں تمام مسائل پر میں نے جو مجھے سبجیکٹ آتے تھے اس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ جو ایریا, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, ہم سب کے پاس ہی وقت کم ہے ویسے, آئی ایم 61 ایئرز آف ایج, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا جو گریٹر پارٹ آف مائی لائف میں یہاں سے گزار چکا ہوں, تو جتنا وقت باقی بچ گیا ہے تو مجھے بہت ہی نا عقل مندی کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہیے, اور اللہ نے کوئی نعمت کوئی اسکل دی ہے تو کہیں میں اس کو میں ضائع نہ کروں. تو میں نے جب نیرو ڈاؤن کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں, اسکل والے لوگ موجود ہیں. جو اصل پرابلم ہے کہ تربیت کی بہت کمی ہے. یہ تو اس سوسائٹی کے اندر کہ میں 4-5 دن سے لوگوں سے مل رہا ہوں تو مجھے پرابلم سمجھ میں آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو کوئی بھی مربوط نظام تربیت کا ہے ہی نہیں. یعنی ایک لڑکا جس کو ہم نے کہا کہ اس کو ایف ایس سی میں بڑے زبردست نمبر آنے چاہیے, ایم ڈی کیٹ کا ایگزام پاس کرنا چاہیے, اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے, اور ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, وہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن گیا, وہ بڑا بریلینٹ تھا, اس نے پارٹ 1 کر لیا, ٹریننگ میں چلا گیا. اور ایک لڑکی جو بڑی بریلینٹ تھی, اس نے لمس یونیورسٹی کے ساتھ کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ میں کچھ کر لیا, تو ایک کی عمر 23 سال کی تھی, لڑکی کی 22 سال کی تھی, تو ان کا رشتہ آیا تو ان کی شادی کر دی. ان کو ہم نے اتنا کچھ سکھا دیا, وہ پیسے بھی کمانے لگ گئے, لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جب تم جس گھر میں جاؤ گی نا, وہاں ایک عورت ہوگی, اس عورت کا نام ہوگا ساس, اور 4-5 اور عورتیں ہوں گی جن کا نام ہوگا نندیں اور دیورانیاں. تو ایک دفعہ تمہاری ساس نے جب یہ کہہ دیا کہ لمس کے پڑھنے کا کیا فائدہ, برتن تو ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں, اور تم نے یہ کہا کہ یہ بات تو میں نے زندگی میں کبھی سنی نہیں تھی, تو ہاؤ کم کہ مجھے کسی نے کہہ دیا, مجھے تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی. اور اسی طریقے سے وہ جو لڑکا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو ایک لڑکی گھر میں آئی ہے جو کہ اس کی بیوی ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر. تو اب وہ لڑکی جو ایک آئی ہے اور اس کی اب کیا ڈیمانڈ ہے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئی ہے. تو لڑکے کے تو گھر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ تو جیسے گھر کا نظام چل رہا تھا ویسے ہی ہے. ایک لڑکی وہ پورا سب کچھ چھوڑ کے ڈسکنیکٹ ہو کے آ گئی ہے, تو اس کے کیا سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں, اس کے کیا سوشل پرابلمس ہو سکتے ہیں, تو یہ تو ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں. اور 1 سال کے بعد اللہ پاک نے اشرف المخلوقات, اپنی شاہکار, پوری کائنات کا شاہکار انسان کی شکل میں ایک بچہ ان کو دے دیا. اب ان کو بالکل نہیں پتا. اس لڑکے کو تو یہ پتا ہے کہ کلینکل میتھڈ کیا ہوتے ہیں, اور اس کو سرجری کی ٹریننگ دی ہوئی ہے. لڑکی کو بھی ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائننگ سکھائی ہوئی ہے, لیکن اور یہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل. اس نے دیکھا دادی اماں کیا کرتی تھی, امی کیا, تو اس سے ایک کچھ جگہوں پر اچھی روایات موجود ہیں تو وہ اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو گئی, اور جہاں نہیں موجود وہاں پھر ڈیزاسٹر ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے, اور اس سب کا سفرر جو ہے وہ جو 1 سال کا بچہ آیا ہے وہ ہے. کیونکہ مجھے یہ بات پتہ لگی, اور جب یہ بات پتہ لگتی ہے تو ایسے مجھے نا وہ میری اسپائنل کارڈ کے اندر ایک جھرجھری آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو بچے کی تربیت کی پوری فاؤنڈیشن ہے وہ ایئر 0 سے ایئر 7 تک ہے. یعنی ایئر 0 سے ایئر 7 تک ہم irreparable ڈیمیج کر سکتے ہیں بچے کے اندر, یا ہم اس کی ایسی فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں کہ جس پر بہت زبردست عمارت بن سکتی ہے. تو میں نے جب یہ سب چیزیں کچھ سیکھیں, کچھ پڑھی, کچھ دوستوں سے کیا, تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اب اپنی انرجی کو ادھر ادھر نہیں پھیلانا چاہیے. مطلب میں کہیں اچھا, اور میں نے کل بھی ایک جگہ بات کی تھی گلاسکو کے اندر کہ جب آپ اس طرح کے سین میں آ جائیں نا تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہے نا اس کو سارے سوالوں کا پتہ ہے, اس کو سب جوابوں کا پتہ ہے. تو کوئی سوال کر کے یہ پوچھتا ہے, سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میگرین ہوتا ہے نا اس کا علاج کیا ہے, مجھے بڑا سر ہے. اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جو اگر میری ساس جو ہے وہ جو میرے خامد کو کوئی پٹیاں پڑھا دے تو وہ مجھے بتائیے اس کا کیا ٹیکنیک ہے. تو وہ بتائیے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کو ہر سوال کا جواب کو پتا ہوگا, وچ از ایکچولی ناٹ ٹرو. تو میں نے پھر اپنی فیلڈ کو نا کچھ نیرو کیا, اور میں نے یہ کہا کہ جو ایریاز پر مجھے فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی کوئی پروڈکٹیوٹی ہو. جیسے اب ایک آدمی آپ کی عمر کا, میری عمر کا ہے, ایون آپ کی عمر کا, یو آر ویری ینگ. ہم اس وقت اپنے پیٹرن اور ورلڈ ویو کے حساب سے بالکل پتھر کی سلیں بنی ہوئی ہیں. ہر پتھر کے اندر ایک مجسمہ موجود ہوتا ہے, لیکن اس کو چھیلنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. مگر وہ جو بچے ہمارے پاس دنیا میں اللہ پاک اولاد کی شکل میں دے گا, وہ بالکل ایسے نا مولڈیبل آٹے کی طرح ہے, اس کو آپ جیسے مرضی مولڈ کر کے ان کے پیٹرن کو بنا سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے ٹارگٹ جو ہیں وہ ایڈلٹ یوتھ بھی نہیں ہے, میرا ٹارگٹ جو ہے پوٹینشیل پیرنٹس ہے. یعنی وہ بچے بچیاں جو ابھی میٹرک میں پڑھ رہے ہیں, جو او لیول میں سرٹیفکیٹ کے ہیں, جنہوں نے ابھی ماں باپ بننا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ 60 سال والوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, 40 والوں کی ضرورت نہیں, مگر مجھے فوکس کرنا چاہیے. تو میں نے پھر اس کام کے اوپر زیادہ مینلی فوکس کیا. اپارٹ فرام میں لیپروسکوپک ٹریننگ بھی کراتا ہوں, ورکشاپس وغیرہ,
اور جو میری جو اور ٹیکنیکل وہ ساری چیزیں ہیں جو پڑھائی سے متعلق اور میڈیکل ایجوکیشن سے، لیکن بیسیکلی اس پہ پھر میں نے کافی سارا فوکس کیا، مختلف اسکولوں میں، کالجز میں، مختلف اداروں میں پیرنٹنگ کے کورسز وغیرہ بھی کرائے، اور مجھے یہ لگا کہ یہ ایک ایریا ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو کر سکتے ہیں. اچھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ وہاں لوگ اتنے پڑھے لکھے اتنے سمجھدار شاید نہیں ہیں، ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. لیکن میں جب سے یہاں آیا ہوں، آئی تھنک دس از اے ففتھ اور سکس ٹاک، آلموسٹ ایوری بڈی، اگر میں نے اس موضوع پر بات نہیں بھی کی تو اینڈ میں ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ ہم ذرا یہ بتائیں کہ میرا 3 سال کا بچہ ہے اور اس کا یہ پرابلم ہے تو اس کا کیا کریں، اور میرا 4 سال کا بچہ ہے. تو مجھے لگا کہ یہاں بھی اتنی ہی ضرورت ہے. اور پھر یہاں کی کچھ، میں نے کل گلاسکو میں 2 بہنیں تھیں، انہوں نے کچھ سوال پوچھے تو مجھے لگا کہ یہاں کے تو یونیک پرابلم ہیں جو کہ بہت ویسٹ کے پرابلم ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا مذہبی ذہن ہے اور جو اپنی روٹس کے ساتھ انٹیکٹ رہنا چاہتے ہیں، اور جو فیتھ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ فیتھ اور اسپرچویلٹی ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مین ڈرائیونگ فورس کے طور پر اور سپر شیل کے طور پہ ہونی چاہیے. تو ان لوگوں کو بڑا پرابلم ہے، یہاں کے ایشوز ہیں. مثلا ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو LGBT کے بارے میں میرا بچہ مجھ سے ڈسکس کرتا ہے، میں بتائیں میں کیا کہوں. ایک طرف میں نے ان کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ ہمیں لبرل ہونا چاہیے، ہمیں اوپن ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز ڈسکس کرنی چاہیے، ہمیں اپنے سائنٹیفک مزاج کے طور پہ کرنا چاہیے. اب دوسری طرف جب وہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے تو میں ڈرنے لگ جاتی ہوں کہ میں اس کا کیا جواب دوں، اور جب وہ آرگو کرتا ہے تو اس کی آرگومنٹ مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو بتائیں میں کیا کروں، تو میں تو پھر توبہ پھر کیا کروں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہیں. تو بس یہ میری چھوٹی سی کہانی ہے سر. تو میں یہ اپنی سرجری کرتا ہوں دن میں فار مائی لیونگ، اور باقی میں پھر مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں کچھ فارمل ورک شاپس ہیں، کچھ ٹریننگز ہیں، پھر آن لائن کے ذریعے بھی کچھ کرتا ہوں. اور پھر یہ ہمارے دوست ہیں مبین صاحب اور علی بھائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا UK میں آئے، میری بیٹی اور بہن بھی یہیں رہتے ہیں، تو مجھے کہا میں تھاٹ اٹس اے گڈ اپرچونیٹی کہ میں کچھ وقت ان کے ساتھ بھی گزاروں گا. تو یہاں پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں خود آپ سے کوئی بات کر کے ایک لمبی تقریر کرنے کی بجائے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں گا، اور اس کے بعد وی کین ہیو این انٹریکٹیو سیشن. اور آپ کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور سوال ہر شخص پوچھ سکتا ہے، لیکن جواب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جو ہے نا، میں نے شروع سے نا، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ وی ہیو ٹو موو فرام نالج ٹو دی نوئنگ. تو نالج از سم تھنگ جو کہ آپ بول سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، دوسرے کو چپ کرا سکتے ہیں، آرگومنٹیٹیو ہو کر اگلے کے آرگومنٹ کو نلیفائی کر سکتے ہیں، تالیاں بجا سکتے ہیں، فین فالوئنگ بڑھا سکتے ہیں. لیکن نوئنگ از سم تھنگ جو کہ آپ کی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنتا ہے. تو میرے بھی جرنی کا ایک یہ آبجیکٹ ہے کہ میں نالج سے نا نوئنگ کی طرف سفر کر سکوں. تو اس لیے میرے لیے بڑا آسان ہے، اگر آپ ایک سوال پوچھیں گے جس کا مجھے جواب، میرے پاس نالج نہیں ہوگا تو میں کہوں گا سوری مجھے نہیں پتا. تو اس لیے آئی ایم ویری سیف. تو یہ کچھ میری طرف سے تھا بس، کہ دس از مائی جرنی. اور اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اسی سے پھر آگے وی ول جسٹ موو. چلیں میں اسٹارٹ کرتا Sir. ہوں. ڈاکٹر راہیل قریشی ہیں، یہ کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں. ویری نائس. ہاں جی. یہ جو بچوں کے متعلق آپ ذکر کر رہے تھے، ابھی یہ جو نئی ملینیل جنریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا اتنا ڈیولپ ہو گیا، الیکٹرانک گیجٹس آ گئے ہیں، تو اس اے کامن پریکٹس، بچہ روتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون پکڑا دیتے ہیں، بچہ وہ دیکھتا رہتا ہے. بڑے میمز بھی آتے ہیں جس میں، اور گھروں میں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹیلی فون، اس کے بعد ٹیب، اس کے بعد کمپیوٹر، اس کے بعد یہ. اس سے کیا ہوتا تھا، پہلے ہماری مائیں کہتی تھی کہ شام ہوگی گھر آ جاؤ، اس سے زیادہ تم نے باہر نہیں رہنا اور گھر میں آ کے رہو. اب یہاں پہ کہتے ہیں اس کے ٹیب کو چھوڑو اور باہر جاؤ. واٹ آئی انویسج کہ آگے جو ہوگا، کہ یہ جو جنریشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے، بن چکی ہے تقریباً ینگر ٹینس کی، ان میں جو ہیومن انٹریکشن ہے، ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن، بہت کم ہو گیا اور ہو جائے گا آگے جس طرح ٹائم گزرے گا. یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ابھی سے توجہ دینی چاہیے اور اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی آپ کی انٹر ہیومن اسکلز ہیں وہ تو کوئی بچہ ڈیولپ نہیں کرتا. کہ 4 بچے بیٹھے ہیں تو چاروں اپنے، یا تو وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں سامنے ٹی وی پہ لگی اور اپنا کام کریں، یا اب یہ عادت تو بڑوں میں بھی انفیکٹ ہے، میرے میں بھی ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میں موبائل پہ لگا ہوں گا. تو یہ چیز جب آگے 10-15 سال میں جا کے جو نئی جنریشن ڈیولپ ہو رہی ہے، جو تقریباً ٹین ایجرز تک آ چکے ہیں اور آگے جائیں گے، یہ ایک بہت ہی ایک بڑا المیہ ہوگا. ہو سکتا ہے پیچھے آواز نہ گئی ہو،
تو سر نے جو اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو ایک چینج آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے ایک ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کی بجائے گیجٹری سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں سر اس سلسلے میں. تو انفیکٹ جو لنڈن میں ہمارا ایک کالج کے اندر ایک ٹاک تھی، اس کا ٹاپک یہ تھا کہ ایڈجسٹنگ ود دا چینجنگ گلوبل ریالٹی، اور وہ ریالٹی یہی ہے. اس سلسلے میں میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، اس بات کو دوبارہ بھی دہراتا ہوں کہ ایک زمانے میں جنریشن گیپ جو تھا نا وہ 40 سال کا تھا. یعنی فرض کریں کہ آپ کے والد صاحب 80 سال کے ہیں اور آپ 40 سال کے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کے گھر میں 3 جنریشنز رہتی ہیں. اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جنریشن گیپ 5 سال کا ہے. یعنی اگر آپ کے والد صاحب گھر میں رہتے ہیں اور آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کا ایک بچہ 10 سال کا ہے اور ایک بچہ 5 سال کا ہے اور ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، تو آپ کے گھر میں ایکچولی 6 جنریشنز رہتی ہیں. تو جنریشن گیپ اتنا زیادہ ہو گیا. اور وہ جو جنریشن گیپ کا ڈیفینیشن ہی سوشیولوجی کے اندر یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا سوچنے کا پیراڈائم وہ ٹوٹلی پچھلی جنریشن سے مختلف ہوتا ہے. اور اکثر مختلف نہیں ہوتا، اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن اپوزٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سر سیریس ایشو ہے جس میں دنیا کے ہسٹورین اور سائیکالوجسٹ وہ بات کر رہے ہیں، اور جس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں اس کو اور ایلیبوریٹ کروں. یہ جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے نا، یہ اس کے سب سے مائنر خدشات ہیں. جو اس کے بڑے خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک زمانے میں دنیا کے اندر بڑا وہ ہوتا تھا جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی. تبھی یہاں کے جو حکمران، یہاں کے جو تھے گورے، انہوں نے جا کے ہمارے اوپر قبضہ کیا، اور ہمارے اوپر نہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اتنوں پہ قبضہ کیا. پرتگال کے لوگ کہاں کہاں پہنچے، اور ڈچ لوگ جو تھے وہ کہاں پہنچے، اور فرینچ کالونیز کہاں کہاں بنی. کیونکہ جتنا آپ کے پاس مسالے لینے چلے گئے، وہاں سے یہ چیزیں لینے چلے گئے، تو جس کے پاس لینڈ زیادہ تھی، اور ابھی بھی پاکستان میں دیکھیں جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ زمیندار ہے، وہ الیکشن میں اس کے ووٹ زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد اچانک جب انڈسٹریل دور آیا تو جس کے پاس مشینیں زیادہ تھیں وہ پھر زیادہ پاورفل تھے. جو اس جنریشن کے اندر، جو ایرا کے اندر جو سب سے بڑی ایک ریمارکیبل انبلیویبل چینج ہوئی ہے کہ اب آپ لینڈ سے بڑے نہیں ہو رہے ہیں. نہ آپ کے پاس اس کی وجہ سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے، نہ آپ کو اتھارٹی زیادہ آ رہی ہے، نہ پولیٹیکل پاور زیادہ آ رہی ہے، نہ کوئی سوشل پاور زیادہ آ رہی ہے. اور مشینوں سے بھی آپ بڑے نہیں ہو رہے. آپ ایک ایسی چیز سے بڑے ہو رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، which does not exist. اور اس چیز کا نام ہے ڈیٹا. جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا سر، آپ کے یہاں لائن بی ٹی بھی ہے نا، برٹش ٹیلی کام یوز کرتے ہیں لوگ آج کل، تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں. پاکستان میں پی ٹی سی ایل یوز کرتے ہیں تو وہ تقریباً 10 روپے کی ایک کال ہوتی ہے. اور اگر آپ خط لکھیں رائل میل کے ساتھ تو اس کے اوپر ٹکٹ لگتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ہوتی ہے آج کل، 1 پاؤنڈ میں بھی ادھر. ہاں جی 50 پی میں بھی. ہاں تو یہ تھا، تو وہ آپ کرتے ہیں. لیکن میں یہاں سے بیٹھ کے اپنی بہن پاکستان سے ڈبلن میں اس کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتا ہوں، واٹس ایپ کی بات کرتا ہوں، ویڈیو چیٹ کرتا ہوں، ای میل کرتا ہوں، مجھ سے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیتے. وہ تو یہ خیال نہیں آتا کیوں نہیں لیتے. آخر جس بندے نے واٹس ایپ بنایا ہے اس کو کتنا بلینز آف ڈالرز اس نے لگائے ہوں گے، تو وہ کیوں نہیں پیسے لے رہے. بڑی مثال ریسنٹ یہ ہے کہ $44 بلین کا ایلون مسک نے ایک چیز خریدی ہے. تو ٹویٹر کہاں کتنا بڑا ہے سر؟ اس جتنا ہے، اس جتنا ہے، اس جتنا بھی نہیں ہے، ایکچولی ہے ہی نہیں. اور ایز وی اسپیک ٹویٹر از ناٹ جنریٹنگ اے منی. آپ نے $44 بلین، ملین نہیں، کئی ملکوں کا بجٹ 44 بلین سے کم ہے. یعنی آپ نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین آخر کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ڈیٹا کو کیپچر کر رہا ہے. اور جب وہ ڈیٹا کو کیپچر کرے گا تو جس طرح جس کے پاس زمین زیادہ تھی، جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی تو بڑا تھا، جو ڈیٹا کو کیپچر کرے گا وہ بڑا ہے. اچھا ڈیٹا کو کیپچر کر کے کرنا کیا ہے؟ ڈیٹا کو کیپچر کرنے کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے، یہ اس کا کرامن کاتبین ہے. آپ کو پتہ نا بیٹا، آپ کو پتہ کرامن کاتبین کیا ہوتے ہیں؟ ہیو یو ہرڈ دس ٹرم؟ کرامن کاتبین 2 فرشتوں کا نام ہے جو ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے اور بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، اور وہ سارا ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، اور آپ میں سے کچھ لوگ جو کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ صرف یہ اس کے ذریعے سے پتہ ہے کہ میں کب گلاسکو گیا تھا، کب لنڈن سے نکلا تھا، کس جگہ پہ گیا تھا، کس سروسز پہ میں نے رکا تھا، اس کا بھی پتہ ہے. لیکن میں نے جب بہن کے گھر کھانا کھا کے کھانے کی بھی تصویر کھینچ کے بھیجی تھی تو وہ کنٹینیوس پیٹرن سے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایکچولی پیپسی نہیں پیتا، یہ پانی پیتا ہے. اور چلو ایسا بھی نہیں ہے، جس وقت میں نے تصویر دیکھی تھی تو میرا پیوپل ڈائلیٹ ہوئی تھی کہ کنسٹرکٹ ہوئی تھی. میرا ایویزو ایکشن آیا تھا کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی.
میں سر آپ کو بہت دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ وی آر ہیکیبل از رانگ. وی ہیو بین ہیکڈ. All of us have been hacked. ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں بعد میں آپ کے فون کے اوپر. Exactly. میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے تھوڑی دیر ان کو کیسے پتا لگا میں انگلینڈ آ گیا ہوں, تو تھوڑی دیر میں وہ والی باتیں شروع ہو گئیں. ان کو کیسے پتا لگا میں ڈاکٹر ہوں, مجھے نا وہ جو لوکل ایجنسیوں والوں کے آنے شروع ہو گئے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب یہ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ابھی تک تو چلو کوئی بات نہیں, ایک فن ہے نا, میرے بارے میں چلو پتا ہے, ساروں کو تو پتا ہے. اب ایک اور بات ہوئی ہے, کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس ڈیٹا کے ساتھ کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے, ڈیٹا موجود ہے, مجھے آپ کا پتا ہے کہ آپ کی جو ہے بیہیویئرس کیا ہیں, آپ کی ایموشنز کیا ہیں, آپ کے. اب صرف دو چیزیں اور چاہیے تھی. ایک ہے کمپیوٹنگ پاور. تو کمپیوٹنگ پاور تو اتنی جنریٹ ہو چکی ہے کہ اب اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر جو چیز بن رہی ہے اس کا نام ہے الگوریدمس. لہٰذا جس کے پاس لینڈ زیادہ ہے وہ اہم نہیں ہے, جس کے پاس مشینیں زیادہ ہے وہ اہم نہیں ہے, جس کے پاس الگوریدم جنریٹنگ ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہے. اور جب وہ الگوریدمز ڈیولپ ہو جائیں گے, اب ایک چیز صرف رہ گئی ہے. پتہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا, آپ کے بھی علم میں ہوگا شاید, کہ دنیا میں بہت ساری پاپولیشن ہے جو ڈائبٹک ہیں, جن کو کرونک ایلمنٹ ہے, میٹابولک ڈیزیزز ہیں. وہ کہتے ہیں کون ہر ہفتے جا کے شوگر ٹیسٹ کرائے, کون پرک کرے. تو ایک چپ ہے جو اندر انسٹال کر دی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھی ویکسین مت لگانا, اس کے ذریعے سے کوئی مائکرو چپ اندر جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر دیٹ واز ٹرو اور ناٹ, لیکن وہ ایک خدشہ تھا, لیکن کچھ پتہ بھی نہیں ہے ان کا. وی ریلی ڈونٹ نو. تو اب یہ اتنی مائکرو نینو پارٹیکل کے اوپر چپ لگائی ہو, ہمیں کیا پتا, وہ جا کے سٹ ہو ایسے نوڈ پر بیٹھی ہو تو وہ سارا کچھ کرے. از پاسبل. اب یہ جس وقت یہ ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کا حال کیا ہوگا. میں نے کھانا کیا ہے یہ الگوریدم ڈیسائیڈ کرے گا. اور یہ چلو کھانے کی چلو کوئی بات نہیں, اچھی چیزیں بتائے گا. میں نے کس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, میں نے کون سا پروفیشن لینا ہے, کسی ینگ نے کس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اور وہ الگوریدم کہے گا کہ اس لڑکی کو, وہ کہے گا میں اس سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے. وہ کہے گا محبت تو ٹھیک ہے, ہمارا الگوریدم آفٹر ٹیکنگ دا ڈیٹا آف دیٹ گرل اینڈ ہر مدر اینڈ ہر فادر اینڈ یور مدر اینڈ یور ڈیٹا اینڈ یور آل ٹریول ہسٹری, ہمارا یہ خیال ہے کہ 7 مہینے 15 دن کے بعد آپ کی طلاق ہو جائے گی. باقی آپ کی مرضی ہے. اور محبت آپ کہتے ہیں مجھے بہت ہے, آپ کے محبت کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو ڈیوریشن ہے وہ 5 گھنٹے 18 منٹ ہے. تو ڈونٹ ٹرسٹ یور محبت, یو ٹرسٹ دس الگوریدم. اور اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. اور ایک چوتھی چیز اس میں اور ایڈ ہونے والی ہے, اور اس کا یہ ہے کہ جب یہ ان الگوریدم کے تھرو آپ اپنی اکنامکس کو اٹیچ کریں گے تو اس, اب کوئی بھی, آپ نے یہ پانی کتنے کی بوتل آتی ہے, ایک پاؤنڈ کی, تو پہلے تو لوگ کیش دیتے تھے, ہو سکتا ہے آپ نے کیش نہ دیا ہو, کٹ دیا ہوگا, اور وہ برٹش کرنسی کے اندر ہے نا. اور اگر میں روپے دینے کی کوشش کروں گا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس میں نہیں دے گا کوئی. ٹھیک ہے, جو ہی یہ والا سچویشن ہو گئی, سارے الگوریدم بن گئے, تو ڈالر, پاؤنڈ, روپیہ, لیرا ختم ہو کے کرپٹو کرنسی آ جائے گی. تو کون سی حکومت, کس حکومت کا کنٹرول, امریکہ کون برطانیہ, کون وزیر اعظم, کون صدر, رائٹ. اب تو صرف میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ, اور یہ باتیں ساری کی ساری ایویڈنس کے ساتھ ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹرکس مووی, اٹ از ناٹ اے اسٹوری آف این ایواٹار مووی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از اے ریئل میٹاورس. اگر کسی نے میٹاورس کا ابھی تک نام نہیں سنا تو ابھی آپ میٹاورس میں جائیں اور کمپیوٹر میں داخل ہو جائیں اور جا کے اپنا ایک ایواٹار بنا لیں, اور آپ بھی اپنا ایک ایواٹار بنا لیں, اور آپ باہر بیٹھ جائیں, اور آپ دونوں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ میٹنگ آپ کے بہاف پہ ایواٹار کر رہا ہے, اور وہ الگوریدم کی بیس پر آپ سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے کہ ڈیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اور ابھی اس وقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ یو کین بائی اے پلاٹ ان دبئی. وہ کہاں ہے وہ پلاٹ؟ دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ نے $1 بلین کے کنسرٹ اس میٹاورس میں کیے ہوئے ہیں بغیر وہاں گئے ہوئے. This has happened. تو سوری بات لمبی ہو گئی, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے میں جب میں یہ بات کرتا ہوں نا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ابھی NICVD میں ایک تھا فنکشن کراچی میں, نے کہا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, آپ ڈر رہے, یہ تو ایسے کر رہے ہیں. تو کیا پتا جس وقت لاؤڈ اسپیکر ہوا تھا تو علماء نے فتوے دیے تھے کہ اس میں سے شیطان بولتا ہے. تو اور جب پرنٹنگ پریس ہوا تھا تو انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ تو پرنٹنگ پریس جو ہے نا اس میں وہ ہے. تو بعد میں دیکھا کتنا ہوا, تو یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس سے تو بہت زبردست ہو جائے گا. تو میں نے ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے دنیا جنت بن جائے گی,
लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ह्यूमन बिहेवियर और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये जन्नत नहीं बनेगा, ये जहन्नुम बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऊपर लोग ऐसे मौजूद हैं जो सिर्फ पैसे से गवर्न होते हैं। किसको नहीं पता कि क्लस्टर बम गिराने से 20,000 बंदा एक सेकंड में मर जाता है? तो क्लस्टर बम की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद हुई जब दुनिया को पता है? किसको नहीं पता कि सिगरेट से, स्मोकिंग से कैंसर होता है? तो सिगरेट की फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद हो रही? इसलिए कि दुनिया जो है उसमें दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि प्रॉफिट, और उन प्रॉफिट वालों ने एक और फिक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। सॉरी, मैं थोड़ी सी ज्यादा बहुत बढ़कर ये बात कर रहा हूं। ह्यूमन राइट्स इज एक्चुअली वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट दैट इफ आई वांट टू टैटू माय होल बॉडी, हु आर यू टू स्टॉप मी? If I want that I should have 3 holes on my tongue and should have rings on my tongue, who are you to stop me? I'm your father, but who are you to stop me? Okay, you are responsible for my biological, creation. I came through you for my biological existence, but that doesn't mean you stop me for calling myself as a girl, whereas I'm Javed Iqbal. Right? So, इसलिए ये बहुत सारी बातें जो इस तरह से दुनिया के अंदर हैं, वो actually is a part of an agenda to actually promote and milking the money on the top. तो ये सब कुछ से अब मैं ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को। अब करें क्या? करें वो जो आपने सर फरमाया है, जो आपने बताया, वो ये करें कि वी कैन नॉट, इससे जान नहीं हम छुड़ा सकते। हमें वो मेरी बहन है, जो एक ही बहन है, वो डब्ल्यू रहती है, वो कहती भाईजान आप पंजाबी समझते ना? कहते मोबाइल गुम हो जाए ना, इंज लगता है जिਵੇਂ छोटा काका गुआच गया। इंज लगता है जिਵੇਂ छोटा काका गुआच गया ना, मोबाइल हो जाए, या अल्लाह, बंदे को लगता है ऐसे। और वो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब वो कहते हैं इट लुक्स एज इफ ना this is extension of my lungs. I mean, I can't breathe. If half of my lungs are gone, जैसे कोरोना में चले जाते हैं, I can't breathe. Or it is part of half of my heart. You imagine someone's right heart is not working. तो क्या होगा? आप बैठकर के क्या होगा? एकदम उसको डीमा हो जाएगा, लेग हो जाएंगे, जेवीपी रेज हो जाएगा, ब्रीदिंग सारा मसला होना चाहिए। लेफ्ट हार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? All of those things. So this appears for us as an extension of one of our body organs, like lungs, like our kidneys, like our brain, or whatever. तो इसका हल ये है कि सर इसको उतनी ही औकात दें जितनी इसकी औकात है, और वो औकात बहुत ज़बरदस्त है। दिस इज़ अ वंडरफुल गैजेट फॉर इंफॉर्मेशन। अभी डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे, अचानक को ख्याल आएगा यार ये चाइल्ड बीयरिंग एज में है, तो चाइल्ड बीयरिंग एज में प्रेगनेंसी में ये सेफ है कि नहीं? एंड सडनली व्हाट अ वंडरफुल थिंग, वरना कहाँ से मैं ढूंढता, कहाँ से मैं पता करता? इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। एंड कम्युनिकेशन, वो जो जरूरी है, एंड कम्युनिकेशन, तो भरमार है इंफॉर्मेशन की, तो वो बस उसको जो फिल्टर जो चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये पाबंदी प्लीज बच्चों की शिकायत ना कीजिए, प्लीज बच्चों की शिकायत ना कीजिए, इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। वी हैव टू रोल मॉडल इट एज एन एडल्ट। जिनके तो बच्चे अभी, आपके बच्चे 3 महीने के आपने कहा था? जी मेरे 3 बच्चे हैं। 4 छोटी की आपने क्या बताई? 7 हफ्ते की। वो जो 7 हफ्ते वाली है ना, शी इज द वन। वैसे 7 हफ्ते आप लेट हो गए हैं, but it had to be at least 6.5 weeks before. I'm saying that पहली दफा जब बच्चे ने आंख खोली थी ना, उस वक्त से अगर आप एक्सपेरिमेंट करके ना, आप उसको 7 साल की उम्र तक किसी तरह ये बता दें कि ये जो स्क्रीन है, ये बेसिकली एक, कभी कभी फोटो खींचते हैं हम इससे, और बाबा को फोन आता है वहां से, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो बाबा को फोन आता है, या चचा तायाबू को बताने के लिए हमें, या मामा दादी अम्मा से बात करने के लिए हमें करना पड़ता है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं। आप देखिएगा कि उस बच्ची का कितना ज्यादा उसकी तरबियत। और जो जिनके बड़े बड़े हो गए, आप उस बड़े का शिकायत ना लगाएं, हम खुद अपने आप को चेंज कर लें। घर में आते एक छोटी सी बास्केट लगा दें वहाँ, और घर में आके मेक श्योर करें कि जब बच्चे देख रहे हो अस्सलाम वालेकुम, और उनके सामने मोबाइल को उसके अंदर सो दैट आप एक टाइम लगा दें कि जो स्क्रीन है ना, ये रात के 9 बजे के बाद टीवी कोई नहीं देखेगा। और जो नहीं देखेगा तो फिर अगले वीकेंड पे हमने जाना है चेरी पिकिंग के गार्डन के अंदर, सारे लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो जो नहीं देखेगा, जो देखेगा 9 के बाद, वो नहीं जा सकेगा। और जान के अम्मी जान 10 बजे तक देखती रहे, और उसके बाद बच्चे कहें कि अम्मी जान कर रही थी, हैं? और आप कहें अब अम्मी जान, वो कहेगी नहीं सॉरी प्लीज मुझे ले जाएं प्लीज। उन्होंने कहा नहीं, हमने जब कहा था कि 9 बजे के बाद नहीं, तो सब बच्चे जाएं, अब्बू जाएं, अम्मी घर, अम्मी कहें प्लीज मुझे ले जाए ना, आइंदा नहीं करूंगी। कि नहीं, आई एम सॉरी। ये ड्रामा करें घर के अंदर, वो जो बड़े जो पहले कॉम्पनसेट करने के लिए, सो दैट बच्चों को ये पता लगे कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग अ डिसिप्लिन।
اور دوسری گزارش یہ ہے، سوری پھر بات لمبی ہوگی، دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ دو چیزیں اپنے اوپر سختی سے پابند کریں ہم خود، یعنی ہمارے ہاتھ میں ہر وقت یہ جو نا جگر کا ٹکڑا ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے بچوں کو ریئل لائف کے ساتھ اٹیچ کریں، لائک گارڈننگ، لائک گوئنگ ٹو جم، لائک گوئنگ میٹنگ دا ریلیٹیوز، ریئل پیپل. قبرستان میں بچوں کو ساتھ ضرور لے کے جائیں، گروسری کے لیے بچوں کو ضرور لے کے جائیں. آپ یعنی اپنے دوستوں کے وہ آپ کو پتہ ہے فلانے انکل بیمار ہیں ہاسپٹل میں، ان کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کے ساتھ سوشلائزیشن ان کو کریں، رشتوں کی اہمیت ان کو بتائیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر امکان ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں، مگر یہ بچنا بالکل ہی ایسا ہوگا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، کیونکہ جو دنیا کا مزاج ہے، دنیا نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ میں سوری میں آپ کو لگے گا میں بہت پیسمسٹک بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ سخت بات کیے بغیر اس پر ایمفیسائز نہیں کر سکتا. سخت بارش ہو رہی ہے آپ کے باہر، سخت بارش ہو رہی ہے، تو بارش کو نہیں آپ روک سکتے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ زبردست قسم کا رین کوٹ لیں اور زبردست قسم کی چھتری لیں، اس سے کم از کم ہمارے نیچے پانی کے وہ خطرے نہیں آئیں گے. تو یہ میں آپ کے سوال ہے. میرا خیال ہے it deserves a round of applause. Thank you. یاور صاحب جی، یہ یاور صاحب کو تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کرا دوں. یہ ہمارے یہاں پہ بہت قابل محترم اور عزیز دوست بھی ہیں، اور یہ ریڈیو پہ بیٹ کا بڑا رول ہے ادھر نیو کاسل کے جو ایشین کمیونٹی کا ہے. جی یاور صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی ماہرانہ گفتگو سنی، تجربے کی روشنی میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی جتنی بھی خیالات ہیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. آپ نے جو مسائل پاکستان کے خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو مسائل آپ نے پاکستان کے ڈسکس کیے اور اس کا حل بھی دیا، اسی لیے آپ کو عمران خان سے ملنے کا موقع ملا اور آپ نے خان صاحب سے ملاقات کی، اپنے خیالات کو اجاگر کیا، اور انہوں نے اس بیسک چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جب آپ تشریف لے گئے پھر واپس بلوایا اور کہا کہ آپ مجھے وقت دیجیے. ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف جب آپ معاشرتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے اب یہ زندگی وقف کر دی ہے کہ بنیادی چیزوں سے لے کر اور اب جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی لیکچر دیتے ہیں، تو دنیا آپ کی گفتگو کو غور سے سنتی ہے. یہ سننا بہت بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے، اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو آپ جیسے محسن ہستیوں کو سنتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ اخذ کرتے ہیں. ہر لیکچر میں آپ کا ٹاپک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن بیسک مسائل کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں. اگلا لیکچر جو آپ دیں گے کیا وہ انہی تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی ہوگا، یا محفل کو دیکھتے ہوئے آپ پھر یہ چیزیں جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، اچھا یہ مزاج محفل کا یہ ہے، مسائل تو ہیں ہی اور وہی مسائل ہیں، پھر اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں گفتگو کا کہ کیا کرنا. جی شکریہ. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. جی. وہ میں یہ اب جیسے ابھی یہاں کمرے میں داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ پیرنٹنگ کے ایشوز ہیں تو اس پہ بات کر لیجئے گا، یا آپ نے جو پرپز آف لائف پر بات کی تھی تو وہ بات کیجئے گا. تو میری اس کام کی 2 ڈفرنٹ جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ جس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے اب 1 سے 5 تاریخ تک کوگنیٹو سائیکالوجی میں ایڈلٹ لرننگ پر ایک 5 دن کا ایک کورس ہے جس میں 2 ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس موضوع پر بات کرنی ہے، اسی موضوع پر بات کی جائے. جیسے آپ مجھے یہاں بلائیں اور آ کے کہیں کہ جی اینگر مینجمنٹ پر ہم نے ورک شاپ کرنی ہے، تو I'll be talking on anger management. ادروائز جس میں مجھے کہا جائے جی جس مرضی موضوع پر آپ بات کر لیں گے، وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو جنرلی میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا ایک تعارف کرا دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرا ایریا ہے، جیسے میں نے آج کیا، اور میں نے کسی قسم کے موضوع کو ٹچ نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ آپ جس موضوع پر بات کرنا چاہیں اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو میں آپ سے عرض کر دوں گا. ایک بات البتہ میں بہت ہی ایک اردو کا لفظ ہے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں شاید ان کو اس کا وہ مطلب پتہ نہ ہو، تو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. اسے کہتے ہیں تحدیث بن نعمت.
کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنی تعریف کر رہا ہے، جس کو پنجابی میں شو مارنا کہتے ہیں یا بریگنگ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہتے ہیں. اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے تحدیث بن نعمت، یعنی اپنی کوئی خوبی اس لیے بیان کرنا کہ آدمی اس کا شکر ادا کر سکے. ہمارے ایک سلیم احمد ایک مشہور رائٹر ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی انکساری سے گزارنی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے. لیکن انکساری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پہ وہی اترے اور وہ ابو جہل کے سامنے انکساری کی وجہ سے کہے میرے اوپر تو وہی نہیں اتری. آپ کا کہنے کا مطلب جس پر وہی اتری ہے اس کو اس کا اظہار کرنا ہے کہ میرے اوپر وہی اتری ہے، کیونکہ اس کے بقدر ہی اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ تو ایک بہت بڑی یعنی مثال دی نا. ہم میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے، انکساری ہوتے ہوئے ہمیں اس نعمت کا استحضار اور اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سے آخرت میں اسی کے حساب سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے میں آپ کے سوال تھوڑا جواب لمبا ہو گیا، میں بس یہی کرتا ہوں سر کہ میں عموماً، اور دوسری بات یہ کہ یہ مسلسل کرتے کرتے میں چونکہ ٹیچر ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننا چاہ بھی رہے ہیں کہ نہیں سننا چاہ رہے. اور یہ بھی جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اگر آپ یہ جو کوگنیٹو سائیکالوجی ہے اور لرننگ سائیکالوجی ہے، اس کے مطابق 7 منٹ سے زیادہ لوگوں کا اٹینشن سپین نہیں ہوتا. 7 منٹ، صرف 7 منٹ. اور 7 منٹ کے بعد اگر کوئی نئی بات نہ کی جائے تو لوگ عموماً بور ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو موسیقی کا شوق ہے؟ سنتے مہدی حسن شوق سے سنتی ہیں؟ اتنے شوق سے کس کو شوق سے سنتی ہیں؟ کوئی پلیز نیم اے سنگر. ہاں مہدی حسن کو بھی کچھ ایک اور نام لیں چلیں. رات فتح علی خان. اوکے، رات فتح علی خان کو یہاں بلائیں، وہ آدھا گھنٹے کا آپ کو ایک گانا سنائے، پھر آدھے گھنٹے کا ایک اور سنائے، پھر آدھے گھنٹے کا ایک اور سنائے، پھر آدھے گھنٹے کا ایک اور سنائے، پھر ایک اور آدھے گھنٹے کا سنائے. تھوڑی دیر آپ کہیں گے کہ یوں میں بھی راحت فتح علی خان. اور مہربانی کرو. اسی طریقے سے آپ میں سے کس کو گلاب جامن پسند ہے؟ تو آپ کو ایک گلاب جامن کھلاؤں، پھر دوسرا کھلاؤں، پھر تیسرا کھلاؤں، پھر چوتھا کھلاؤں، پھر 5واں کھلاؤں، تو ایک وقت آپ کہیں گے یار خدا کے واسطے. تو اسی طریقے سے جتنی بھی بھلی بات کریں نا سر، لوگوں کے سننے کا ایک وہی ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں یہی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے مزاج کو دیکھا جائے، ان کی نیڈ کو دیکھا. اور جنرلی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کم بولوں اور اس کے بعد جو دوست سوال پوچھیں تو ان کو میں رسپونڈ کروں. تو یہ البتہ 2 چیزیں میں اپنے اوپر ہمیشہ ایک پابندی لگاتا ہوں. 2 چیز اللہ کرے میں اس کے اوپر قائم رہوں اور اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی. ایک تو میں جو بات آپ سے عرض کروں گا نا وہ سچ ہوگا. سچ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا سچ ہوگا. اگر وہ میرے اوپر تجربے کے طور پہ نہیں گزری تو میں آپ کو نہیں بیان کروں گا. اور جس نے مجھے یہ بات سکھائی تھی، پڑھائی تھی، تو اس نے جو بات کی تھی وہ میں کہوں گا تو آپ یقین آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس بات سے. انہوں نے کہا بتاؤ اللہ رازق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ رازق ہے. کہیں گے پر منہ سے مت نکالنا جب تک کہ تمہیں خود اللہ کے رازق ہونے کا ذاتی تجربہ نہ ہوا ہو. تو اس پر تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم نے نہیں کہنا کہ اللہ رازق ہے. ہاں آنکھیں بند کر کے کہو کہ ہاں اس وقت سب رستے بند ہو گئے تھے، اس وقت تمام رستے بند ہو گئے تھے تو اللہ نے مجھے رزق دیا. تو پھر کہنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رازق ہے. اس وقت تک اللہ رازق مت کہنا. تو میں اپنے اوپر یہ کوشش کرتا ہوں پابندی لگانے کی، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ. ایک زمانے میں شروع میں اسپرچولیٹی پہ بڑی باتیں کیا کرتا تھا کہ کیسے جناب یوں کر کے آپ میڈیٹیشن کریں، آپ اسپرچل کریں، سپر نیچرل انرجیز ہیں وہ انرجیز آپ کے اندر آ جائیں گی، پھر آپ کے اندر یوں ہوگا. میں بہت کرتا تھا شروع میں. بعد میں نے کہا کہ تمہارا اپنا تجربہ کیا ہے، تمہارے پاس کتنی ایکسٹرا یعنی میٹا فزیکل انرجیز اور میٹا فزیکل وہ ساری چیزیں جو ہیں. مائک لگا دیں. اس کی آواز بہت گونج رہی تھی. یہاں رکھ دیجیے پھر. کم کر دیا اس اچھا پھر یہاں رکھ دیجیے. مائک کس کے پاس ہے سر؟ یہاں رکھ دیجیے، یہاں رکھ دیجیے. ریڈیو میں آپ لائیو جا رہے ہیں. اچھا مجھے اب دھیان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں باہر جا کے نہ بتانا. ہاں جی سر، مور رسپانسبلٹی. تو بس یہیں رکھ دیجیے ویسا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک ذمہ داری ہے کہ میں جو بات کہوں وہ سچ ہو. اور یہ میں آپ کو بھی، آپ میں سے اکثر لوگوں سے عمر میں بڑا ہوں گا، کچھ ہوں گے جو میرے ایج کے براکٹ کے ہوں گے، تو آئی کین یوز دا ورڈ ایڈوائس کہ اگر ہم زندگی کے اندر یہ کر لیں کہ میں منہ سے وہ بات نکالوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے. ادروائز ایم ہی مسیحا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایم ہی اپنے آپ کو فلاسفر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ میرے اوپر پابندی ہے، اور دوسری پابندی یہ ہے کہ جو چیز میرے عمل میں نہیں ہے نا وہ میں آپ کو کرنے کو نہ کہوں.
یہ بہت مشکل، دونوں بہت مشکل پابندی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان دو پابندیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کی بات میں اثر ڈال دیتا ہے، اور آپ ایک عام سی آرڈنری سی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وائبریٹ کر کے نا دوسرے کے دل کے تاروں کو ہلا دیتی ہے. میں اس کو لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رابعہ بھابی ہماری جو ہیں وہ شاعرہ بھی ہیں، خود یہاں پہ نیو کاسل میں لوکل، اور یہ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر عالم شاہ کی وائف بھی ہیں، تو انہوں نے بچپن سے سائیکالوجی. جی آپ کا سوال. میں پہلے جو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا سوچ رہی ہوں میں پوچھوں یا نہ پوچھوں. آپ نے کہا آپ کے تجربے سے تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا آبویسلی بائی دا ایج اور ماشاء اللہ یو آر وائز پرسن. میرا کوشچن وزڈم سے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے کافی سارے لوگوں سے پوچھا بھی کہ وزڈم کیسے آتی ہے، حکمت کیسے آپ آتی ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ ایک پروسیسر میں ان بلٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، آپ کو مل گئی تو جس کو مل گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں ایج کے ساتھ آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایج کے ساتھ بھی نہیں آتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کیپیبل ہیں حکمت کو آگے کرنے کے. تو کیا کوئی obviously شارٹ کٹ تو نہیں ہوگا کوئی اس کا، تو ہاؤ کین یو گین وزڈم؟ I'll try to respond it. I'll try. I can't promise. I will try. دیکھیے جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تو یہ کائنات ایگزسٹ کرتی تھی جو کہ ریالٹی ہے. اچھا، اس ریالٹی کا مجھے اتنا سا حصہ پتا تھا. اب آہستہ آہستہ میری ایک تربیت شروع ہوئی، اور اس تربیت میں میرا ماحول تھا، میرے پیرنٹس تھے، میرا اسکول تھا، میری ریلیجس ایجوکیشن تھی، میری ایتھیکل ایجوکیشن تھی، میری سوشل. اس نے اس پورے نالج، وی ہیو اے بورڈ، وی ہیو اے مارکر، مارکر نہیں موجود. کوئی یہ بورڈ تو ہے نا؟ جی بورڈ ہے یہاں پہ. اوکے، اگر ممکن ہے تو ادر وائز نہیں. اوکے ایک اور کام کرتے ہیں. آپ نا اس کو ویژولائز کیجیے، جسٹ پلیز ویژولائز. یہ آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے؟ جی میں ابھی بناتا ہوں، بھی نظر آ جائے گا آپ کو. یہ دائرہ نظر آ گیا آپ کو؟ جی. How many of you can see the circle? Okay, you can see the circle, right? So it is possible that thing is not there but still we can see it, right? یہ ہے truth جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ میں تھا یہاں چھوٹا سا، اور مجھے اتنا سا کچھ حصہ پتہ لگا تھا. کچھ حصہ، اب یہ ایک دائرہ ہے اور یہ ایک اور دائرہ ہے. یہ دائرہ جو اوور لیپ کر رہا ہے نا ادھر والا، یہ میرا بلیو ہے اور یہ ٹروتھ ہے، اور میرا بلیو جو ہے وہ ٹروتھ کے اوپر سپر امپوز ہو رہا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ جو میرا بلیو ہے وہ ایکچولی ٹرو ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے بچپن میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر نمک زمین پہ گرا نا تو قیامت کے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا. یقین کریں مجھے پتا ہے نہیں اٹھانا پڑے گا، لیکن ابھی بھی میرے سامنے اب نمک گرائیں گے تو میرا دل پکڑا جاتا ہے اس طرح سے، بیکاز دیٹس پارٹ آف مائی بلیو. اچھا، اب یہ جو ورلڈ ویو ہے نا، یہ میرا بلیو سسٹم ہے اور یہ پوری ریالٹی ہے. سائنس یہ کرتی ہے کہ اس والے حصے میں سے جس کو جسٹیفائی کر دیتی ہے اس کو سائنس کہتی ہے یہ نالج ہے. تو جسٹیفائڈ ٹرو بلیو از کالڈ اے نالج. لیکن حکمت کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. حکمت جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی، ایسے سرکمسٹانسز جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ایسے چیلنجز جو کبھی پاسبل بھی نہیں تھے، جس کے بارے میں آپ کو پڑھایا بھی نہیں گیا تھا، جب وہ چیلنجز آپ کے پاس آئے تو یو کوڈ ایکچولی ریسپونڈ ٹو اٹ. جو بندہ جو کچھ آپ کو پہلے پتا تھا، یعنی ایک پیشنٹ آیا جو کنجسٹو کارڈیومایوپیتھی کا تھا اور اس کا انہوں نے علاج کیا، تو اس کو حکمت نہیں کہیں گے. ایک ایسی بیماری تھی کوئی جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچی، لیکن اس نے اس کا حل نکال لیا، تو یہ ہے حکمت. میں بات ختم کر لوں. یہ آپ کا سوال تھا یہ آتی کیسے ہے. حکمت تب آتی ہے جب ہمارا بلیف سسٹم ریجڈ نہ ہو، جب ہمارا بلیف سسٹم یہ نہ ہو میں نے جو کہہ دیا کہ نمک نیچے گرے گا تو آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا. جب ہم بلیف سسٹم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف ریلیجس بلیف سسٹم نہیں ہے. جس شخص کا جو بھی بلیف سسٹم ہے وہ سوشل ہے، کلچرل ہے، لنگوسٹک ہے، نیشنلزم ہے، ریلیجن بھی ہے، تو یہ سارے کے سارے بلیف سسٹم جس کے بہت ریجڈ ہوتے ہیں، یہ شخص بہت نالجیبل ہو سکتا ہے مگر حکمت بہت مشکل ہے. حکمت شخص کے اندر آتی ہے
क्योंकि जब हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत रिजिड होता है ना, प्लीज बिलीफ सिस्टम से सिर्फ रिलीजन ना समझिएगा. व्हेन आई से बिलीफ सिस्टम, लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कन्विक्शन एंड होल वर्ल्ड व्यू. जिसका बहुत रिजिड होता है ना, वो एक्चुअली पास्ट में जिंदगी गुजार रहा होता है, वो हिस्ट्री का एनस्लेव्ड आदमी होता है. हकीम वो शख्स होता है जो लम्हा मौजूद में होता है. लिहाजा अगर कोई हिकमत सीखना चाहता है तो वो लम्हा मौजूद में रहने की प्रैक्टिस करे. अब ये टाइम थोड़ा है, इसके लिए एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, इसके लिए मेडिटेशंस मौजूद हैं, इल्म मौजूद है, मिजाज की तरबियत मौजूद है जो कि लोगों ने साइंटिफिकली स्टडी किया है. अगर हमें लम्हा मौजूद में रहना आ जाए तो हमें अल्लाह पाक हिकमत नसीब कर देता है. लेकिन देखिए, मैं आपसे जब मिला हूं ना, तो मेरे बारे में आपका एक व्यू पहले से बना हुआ है. और एक बहुत बड़े फिलोसोफर का ये ख्याल है कि इस दुनिया में बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई शख्स किसी शख्स से मिलता ही नहीं है. आज तक कोई शख्स किसी शख्स से मिला ही नहीं. जॉन एलिया ने भी इस बात को इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई. वाह. तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे नहीं मिल रहा, आपका जो इमेज मैंने बनाया हुआ है उससे मिल रहा है. वो इमेज कब बना था? वो पास्ट में बना था. तो मैं तो एक्चुअली आपसे मिल ही नहीं रहा. मैंने जो अपना इमेज आपका बनाया हुआ है उससे मिल रहा हूं. राइट? तो मैं कभी भी इनके साथ, हिकमत के साथ इंटरेक्शन रख ही नहीं सकता. लिहाजा आपके सवाल का मुख्तसर जवाब, मैं उसके बाद मजीद हम एलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आप उतने कोई काफ़ी समझिएगा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, खत को तार समझिएगा. कि हिकमत का मतलब यह है कि इंसान बिल्कुल रिजिडिटी का गुलाम ना हो, ओपन हो. एक बच्चा बहुत हकीम होता है. His child is open for. कभी आप बच्चे के सामने गुलाब का फूल रखें, उसकी आंखें फैल जाएंगी. शोला रखें, ऐसे फैल जाएंगी उसकी आंखें. तो वो जो दोबारा, लेकिन बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होता. लेकिन बड़े ने जो कुछ हासिल किया है, अगर वो उसको गंवा दे और फिर बच्चा बन जाए तो फिर वो हकीम बन जाता है. ये मेरा ख्याल. क्या बात. डॉक्टर इब्रार से पहले ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं. ये हमारे जो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं न्यूकासल हॉस्पिटल में. जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मतलब मैं अगर अपने आप को एज ए बच्चे की हैसियत में ले रही हूँ, जब पाकिस्तान में मेरी ग्रूमिंग हुई, मुझे लगता था कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स बड़ी कम थी. मुझे ना कलर का था, ना मुझे रिलीजन का था, ना मुझे लैंग्वेज का था. कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे दिमाग में ऐसे नहीं थे कि कुरान पाक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नमाज की मस्जिद में जाना है कि नहीं जाना है. लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट हमसे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और हम उसको प्रोबेबली कभी भी कम्प्रीहेंड कर नहीं पाते जिस तरह हम कर सकते. लेकिन मेरा बच्चा है, ये ईयर 1 का है, परसों मुझसे पूछ रहा था कि बाबा वाई वी आर मुस्लिम, और मुझे इसको आंसर करना मुश्किल लग रहा था बिकॉज मेरे पास जो लॉजिक है वो उसके दिमाग के लिए ठीक नहीं है. और जो इसकी एम्बिग्विटीज़ है, मैं उसको क्लियर करने में अपने आप को सोच रहा था, यार इट्स नॉट लाइक वर्किंग, वाई शुड वी बी मुस्लिम. राइट, ये सवाल मैंने अपने बाप से कभी नहीं पूछा. राइट, लेकिन यहाँ का बच्चा पूछता है. अच्छा, अब ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ज़ाहिर है 7-8 घंटे वहाँ गुजारते हैं, हमारे पास आते हैं 3-4 घंटे गुजारते हैं. अब आप ये बताइए कि कैसी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप इन चीज़ों को उस हिसाब से करें विच इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम वे. बिकॉज हम, जैसे आपने पहले एग्जांपल दी ना, कि हम चाहते हैं कि बच्चा लिबरल भी हो, लेकिन बच्चे के पास अपना स्ट्रॉन्ग, ये मैंने नहीं कहा, समवन वाज सेइंग इट, आई जस्ट रिकॉर्ड किया. तो वो चीज़ ऐसी क्या ऑप्टिमम वे है जिससे बच्चे को उसकी ग्रूमिंग में भी उसके लिए आसानी हो, उसको डिसीजन लेने में भी आसानी हो कि यस दीज आर द थिंग्स आई शुड लुक इनटू एंड दैट्स व्हाई आई शुड एक्ट ऑन. ओके, आपका जो पहला था ना कि हम ऐसे नहीं थे और ये बच्चे ऐसे हैं, पहले तो मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ सर. एक तो बात यह है कि जैसे जनरेशन गैप था ना, इन बच्चों के पास ट्रेमेंडस डाटा मौजूद है. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो 3 साल का बच्चा है उसके पास सुकरात से ज़्यादा इल्म है. मैं सुकरात का ये ख्याल था कि औरतों के 28 दांत होते हैं और मर्दों के 32 दांत होते हैं. सुकरात हैड 2 वाइफ्स, मिसेस सुकरात सीनियर एंड मिसेस सुकरात जूनियर. तो वो किसी का भी मुंह खुलवा के देख सकते थे कि 28 है, उन्होंने नहीं किया. और 500 साल तक लोग यही समझते रहे कि औरतों के 28 होते हैं, और क्योंकि सुकरात ने कहा हुआ था, और दिस वाज एनफ. तो इस तरह हमारी भी तरबियत ऐसी, अब्बा जी ने जो कह दिया तो बस ठीक है, अब्बा जी आगे अब सांस ना लेना, तो हम नहीं लेते थे सांस. राइट, तो दिस इज हाउ वी वर ग्रूम्ड. मगर अब इन बच्चों के पास एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इनके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो हम वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो पहले का तो एक ये है. दूसरा जो आपने सवाल किया है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात मैंने बहुत दफ़ा दोहराई है कि बच्चों की ज़िंदगी के 3 फेजेस हैं. एक 0 to 7 years,
ایک 7 to 13 ایئرس, ایک 13 ایئرس بیونڈ. اگر ہمیں پیرنٹنگ, اور میں یہ بات کاش میں یہ بات میں بھی سمجھ سکوں اور سمجھا سکوں, اگر ہمیں بچوں کا دماغ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے ان تینوں ایریا کے سیلینٹ فیچرز پتہ لگ جائیں تو یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. میں مختصر کوشش کرتا ہوں اس کو عرض کرنے کی. ایئر 0 یعنی ڈے 0 ٹو ایئر 7 تک بچے کے اندر صحیح غلط, جنت دوزخ, مورل امورل, ایتھکس نان ایتھیکل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. کانسیپٹ کی بات نہیں, کوئی یعنی ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں ہوتی تو آپ کا چل کے دکھاؤ, اس کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں, وہ چل ہی نہیں سکتا. بچے کے اندر وہ کمپس ہی موجود نہیں ہے, بچے کے اندر وہ یارڈ سٹک ہی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو صحیح غلط کا پتہ ہو. انٹیلیجنٹ والدین اور پیرنٹس وہ ہیں کہ جس کو وہ صحیح یا غلط سمجھتے ہیں. دیکھنا, آپ اس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں, آپ ایک سکھ جو ہے اپنے بچے کو سکھ بنانا چاہے گا. میں اس بحث پہ نہیں پڑتا کہ ہم بچے کو مسلمان کیوں بنا رہے ہیں اور وہ سکھ کیوں بنا رہے ہیں, یا وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. اور یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جو آپ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ نے 7 سال تک اس کو نصیحت کے ذریعے, ٹاکنگ کے ذریعے یہ کہہ کر کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے, ایسے تمہیں جنت میں چلے جاؤ گے, ایسا کیا تو جنت میں چلے جاؤ گے, بچے کے اندر اس سوائے کنفلکٹ کریٹ کرنے کے ہم کچھ بھی نہیں کریٹ کرتے. پھر کیا کریں, ہم نے تو بچے کو نمازی بنانا ہے, ہم نے بچے کو دیندار بنانا ہے, ہم نے تو اس کو سچا بنانا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 7 سال تک بچہ اچھا, برا, سکھ, ہندو, مسلمان, بدھ, ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں, ایتھیسٹ کیا بن سکتا ہے, اس کا سمپل طریقہ یہ ہے. کیا بنانا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں. جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو لویبل کانٹیکسچوئل پریکٹیکل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے گرد دکھا دیں. تو آپ بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں نا, اٹھو نماز پڑھو, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اٹھنا چاہیے, نماز پڑھنے کے 5 فرائض, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, 5 فرائض ہیں, تمہیں یہ ہوگا, تم جنت میں جاؤ گے, ساری باتیں درست ہیں, حدیث سے ثابت ہے 5 نماز. لیکن 7 سال تک بچہ ایسا نہیں کر, ایسا ہے نہیں اس کے دماغ کے اندر. وہ پھر کریں کیا, بچے کی عمر ہے 15 دن, اس نے دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے کہیں سے, تو پتہ نہیں دادا ابو کو کیا ہوتا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, ابا بھی چچا بھی, اور واپس آتے ہیں تو ان کے بازو گیلے ہوتے ہیں اور ٹوپیاں لے کے باہر نکل جاتے ہیں, اور امی نے پہلے دوپٹہ نیچے کیا ہوتا ہے, آرام سے ایک دم وہ دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں, پھر ایک کپڑا بچھا کے تو کھڑی ہو جاتی ہیں, اور یہ وہ 5 دفعہ دیکھ رہا ہے. اور آپ نے بالکل نہیں کہا نماز پڑھو نہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو. آپ یقین کریں, آپ کی جن کی بیٹیاں ہیں, ابھی بیٹی نے نا وہ کچھی پہنی ہوئی ہوگی, وہ سر پہ دوپٹہ لیکن آپ کے ساتھ میں کھڑی ہو جائے گی. ایسا آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ ابھی اس کو ٹانگیں ننگی ہیں, اس کی بیچاری چھوٹی سی بچی ہے, تو ایسے کر کے آپ کو دیکھی جائے گی اور کری جائے گی. اور اس بچے کو کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ تم نماز پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے زبردست, پتہ نہیں ان کو کیسے یہ بات پتہ تھی, یعنی اللہ آخر وہ مطلب اللہ نے ان کو حکمت دی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال تک تم یوں سمجھو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو. تو 7 ایئرس تک پلیز بچے کو نصیحت سے بالکل ٹرین نہیں آپ کر سکتے. آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے اندر ہمبلنس ہونا چاہیے, تو اس کو بچے ہمیں ادب کرنا چاہیے, ہمیں تمیز, اس سے بچے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں البتہ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ملازم نہیں ہوتے اتنے, پڑاخ کر کے آواز آئی, کوئی شیشے کی کوئی چیز ٹوٹی, تو امی نے فوراً کہا کہ بشیرہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا بی بی جی میں نے آپ کا گلدان توڑ دیا. نہیں کوئی بات, تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ آپ کے گھر میں جو وہ اٹھانے کے لیے کون آتا ہے, کوئی بھی واشر میں کچھ بھی آتے ہوں گے یہاں لوگ ورکر, تو آپ نے فوراً امی نے کہا کہ یو مسٹ بی ٹائرڈ, دیر واز ریننگ آؤٹ سائڈ, تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں, تم چائے پی کے پھر کام کرنا. اب بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رحم کا کام کرنا ہے. تو 7 سال تک بچے کو, اور دوسرا سب سے خطرناک چیز جو بچے کی تربیت کے اندر نقصان دہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کورٹیسول لیول کو ہر وقت ہائی رکھنا. آپ ایسے کتنے لوگ ڈاکٹر ہیں؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے ہارمون ہیں, ایک ہیں جو کہ فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے ہوتے ہیں, وہ ہے کورٹیسول اینڈ کیٹوکولامینز, اور ایک ہیں جو کہ ٹرنکویلٹی اور پیس کے ہارمون ہیں نا, جیسے سیروٹونین ہے اور ایسٹائل کولین ہے, یہ والے سارے ہیں. یہ بڑے ضروری ہیں کورٹیسول. فرض کریں ابھی پتہ لگے کہ یہاں ایک سانپ آ گیا ہے, ایک سانپ آ گیا ابھی ایک دم, تو ہم سب کا کورٹیسول لیول ہائی ہو جائے گا. بڑا ضروری ہے تاکہ گلائکوجینولائسس ہو, تاکہ گلائکولسس ہو, تاکہ پیپل ڈائلیٹ ہو, تاکہ ہارٹ ذرا پمپ کرنے لگ جائے, بلڈ سارا ہاتھ بازوؤں میں موو کرے, گلوکوز اویلیبل ہو, میں بھاگنا چاہوں تو بھاگ سکوں, مارنا چاہوں تو مار سکوں. لیکن امیجن کریں اگر 24 گھنٹے میں ہر وقت ایک سانپ ہمارے سامنے کھڑا ہو, اور یہ جو بلڈ ڈائیورٹ ہو کے مسلز میں جا رہا ہے نا, یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ کڈنی سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے, یہ برین سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے, اور یہ ڈائیورٹ لیور سے ہو رہا ہے. تو ہماری میٹابولک
جو کام کم ہو جائے, کیونکہ اس وقت بھاگنا ضروری ہے نا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ہم اپنے بچے کے کارٹیسول لیول کو ہر وقت ہائی رکھیں گے تو اس کی کاسٹ جو ہے سٹنٹڈ نیورولوجیکل گروتھ ہے. 7 سال کی عمر میں بچوں کو, اور سب سے بڑا تمہارے گریڈ کیوں نہیں آئے A+, چاچے کی بیٹی کے تو A7 آئے, A5 آئے, تمہارے کیوں نہیں آئے؟ سارا دن تمہارے ابو کام کرتے ہیں, صبح بھی کام کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں, رات کو آن کال بھی ہوتے ہیں, دن میں سارا دن کام کرتے ہیں, میں سارا دن تھک جاتی ہوں, میں 2 نوکریاں کرتی ہوں, تم نمبر نہیں لے سکتے, رائٹ؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے نمبر نہیں آنے چاہیے, آپ اس کو اسٹڈی کریں کیوں نہیں آ رہے, لیکن 7 سال کی عمر تک بچے پر سٹریس نمبر 1 اور نمبر 2 ایڈوائس, اگر یہ 2 کام ہم کرنے لگ جائیں تو بچے کی سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے. اور 7 سے 13 تک جو آپ کی والی, سوری بات لمبی ہو گئی, آئی تھاٹ کہ میں پورا میسج کنوے کروں. 7 کے بعد اچانک پھر ایک ٹرن اوور آتا ہے جس میں بچے کے اندر صحیح غلط کا ایک کمپس ڈیولپ ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں صحیح غلط, اور ہم سمجھتے ہیں سزا اور جزا, مگر پراپر پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ صحیح غلط اینڈ کانسیکوینسز. سزا غذا نہیں, اس کو آپ اوپر سے گرائیں گے نہیں گرے گا, یہ اس کی سزا نہیں ہے, یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر نہیں گرائیں گے تو نہیں گرے گا, اس کا کانسیکوینسز. تو 7 سال کے بعد گھر کے اندر ایک ڈسپلن بنا کر ہر کام کے کانسیکوینسز اٹیچ کر دیں. رات کا کھانا 8 بجے کھاتے ہیں تو 8 بجے کھائیں. بچہ کہتا میں نہیں کھاتا, ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, کھانا اب صبح ملے گا. اب آپ میک شور کریں کہ ریفریجریٹر کو تالا لگا دیں, کھانے کو اٹھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, گیسٹرونٹرولوجسٹ, آپ کا بچہ کچھ نہیں ہوگا صبح تک اس کو کھانا نہ ملا تو, کچھ نہیں, ہی از ناٹ گونا بیکم سک, تاکہ صبح اس کو پتہ لگے. پھر رات کو پھر جب روئے 1 بجے تو پھر ماں صدقے نہ جائے, ماں صدقے نہ جائے, ہائے میرا بچہ, یہ نہ کرے. پھر اس کو کنسیکوینسز فیس کرنے دیں. وہ اب سردیاں میں, یہاں سخت سردی ہے, میں نے گلوز نہیں پہن کے جانا, ٹھیک ہے تم نہ جاؤ, کوئی بات نہیں, آئے گا کانپے گا, لیکن لیٹ ہم فیس اٹ, ماں صدقے نہیں کہنا. تو 7 سال تک ہم یہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اب آخری, سوری بات لمبی ہو گئی, 7 سال سے 13 سال تک بچے کے کسی سوال کے جواب میں نو نہ کریں. آپ نے تو یہ سوال کہا, مجھ سے ایک ماں نے ایکچوئل کرا, ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بڑی پریشان ہوں, میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی کہ بچہ جو سوال کرے اس کو نہ کریں. میرے بچے نے تو عجیب سوال کیا. میں نے کہا کیا؟ اس نے مجھے کہا اماں اللہ میاں کی امی کون ہے؟ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے تھپڑ مارا اس کو, تو شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی بات نہ کرنی. تو بچہ رونے لگ گیا بہت زیادہ. سر آپ کو پتہ ہے, اور جو سائیکالوجی سمجھتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, کہ ہم جب آپ نے, میں نے کچھ سوچنا ہو, میں کہوں گا چپ کرے میں سوچ رہا ہوں, پلیز چپ کرے میں سوچ رہا ہوں, میں یہ کہوں گا نا. لیکن بچے نے جب سوچنا ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے, اسی لیے بچہ بڑی محمل باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں ادھر گیا, ادھر ایک ٹوپی تھی, ٹوپی درخت تھا, درخت میں نے روٹی کھائی. آپ کو یہ کیا بات ہے؟ لیکن اب میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اگر ہم بولنے لگ جائیں نا تو ہم اس سے زیادہ احمق لگیں گے. کبھی آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں لکھ کے دیکھیں اور اس کو کسی کو دے دیں, وہ نیکسٹ ڈے دے ول ٹیک یو ٹو مینٹل ہاسپٹل. لیکن ہم چونکہ بول نہیں رہے ہوتے نا, ورنہ ہمارے دماغ میں بھی یہی چل رہا. تو جب ہم بچے کو کہتے ہیں چپ, تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ڈونٹ ٹاک, ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈونٹ تھنک, اور اس کا گروتھ. اچھا اب حل کیا کریں؟ حل یہ ہے کہ اس طرح کا ایک بورڈ گھر میں بنائیں. سر ایگزیکٹلی اس طرح کا بورڈ. آپ نے کیا سوال پوچھا, ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اوکے بیٹا, انگلش میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے؟ انگلش میں, وائی وی آر مسلم. اوکے دس از ون کوشچن جو کہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو فائنڈ اٹس آنسر, پلیز یو آلسو ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آنسر. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر بچے کے ذہن میں سوال آیا ہے تو اس کے اندر جواب کو تلاش کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہے. اور اگلے دن صبح اس کو کہیں بیٹا تم نے وہ سوال پوچھا تھا, آئی ایم ریئلی سوری, میں سارا دن کام کرتا رہا ہسپتال میں اس کے بارے میں غور نہیں کر سکا, تمہارے ذہن میں کیا جواب آیا تھا؟ اور بالکل آپ صبر کریں, انشاءاللہ اس کا ایمان کہیں نہیں جاتا. آپ نے اگلے دن اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا بابو ابو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ ہم مسلمان کیوں. ہاں بیٹا یار سوری, میں آن کال تھا نا, ویکینڈ پہ تھا. میرے ذہن میں اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو پیدا کیا, تو اللہ پاک نے سوچا جب دنیا کو پیدا کیا ہے تو ان کو خالی کیوں چھوڑیں, تو ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. تو اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام آئے, یہ تم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہوگا, پھر حضرت نوح آئے, حضرت ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, حضرت اسحاق آئے, وہ سارے. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ انسانیت میچور ہوتی گئی. تو اللہ پاک نے پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اچھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم تو ہندو کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم تو کرسچین کی بھی کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب کو عیسائی ہونا چاہیے تھا, لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ آخری نبی ہیں.
تو جو آخری نبی دین لے کر آیا ہے اس کا نام اسلام ہے. تو بیٹا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہوں, لیکن تمہارے ذہن میں کوئی اور جسٹیفیکیشن ہے تو مجھے بتاؤ. یو نو واٹ آئی مین. ہو سکتا ہے 10 سال تک وہ کوسچن ویسے ہی لکھا رہا ہو اور بچہ روز کہتا رہا آپ نے جواب بیٹا وی ایم ٹرائنگ, آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ دیٹ لرنڈ بیٹا, میں کوشش کر رہا ہوں. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے رہا, لیکن انکیوزیٹیوٹی اس کے اندر کریٹ کر دی. تو دس از ہاؤ یو نو دیز تھنگس شوڈ بی ایڈریسڈ. اور جب وہ 13 سال کو کراس کر جاتا ہے نا سر, اب وہ ایڈلٹ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بہت ہی یعنی دکھ سے یا خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باپ کا کہنا مانے گا, وہ اس لیے کہ اس نے پیسے آپ سے لینے ہیں, فیس اس نے آپ سے لینی ہے. ہی از این ایڈلٹ اور شی از این ایڈلٹ اینڈ شی ول ڈیسائڈ آن اون. اور اگر ہم نے 0 سے 13 سال کا وقت اس طرح سے اچھا گزارا ہے تو 13 سال میں اس کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹور کا ریلیشن شپ بن جائے گا. تو وہ کہے گا کہ ابو مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ LGBT کیا ہے, میں آپ کو ایک آرگومنٹ دیتا ہوں کہ یہ LGBT صحیح ہے اس لیے کہ انسان کا یہ رائٹ ہے, یہ ہیومن رائٹ ہے. آپ اسے کہیں اوکے بیٹا تمہاری بات تو صحیح ہے, میری یہ آرگومنٹ ہے. وہ کہے گا میری ہے, اچھا آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہوگی, بٹ یو ہیو این اپرچونٹی ٹو کراس آرگو وتھ ہم. باقی اس نے کیا بننا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقدر ہے. تو دس از ایکچولی سمری. اچھا اگر آپ ہم اس کو یہاں ختم کریں اس لیے کہ سوال تو اور بھی ہوں گے, تو ایکچولی وی ہیو ٹو گو ٹو ناٹنگھم. ایک فائنل کوشچن. ہاں اوکے, چلیں فائنل کوشچن ہو جاتا ہے. آئی ایم سوری آئی ہیڈ ٹو جسٹ اسٹاپ اٹ. ہاں جی تو بالکل بہت مزہ آ رہا ہے, بلکہ آپ کی باتیں سن کے جو ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, بلکہ اگلی نسلیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں. اللہ کرے میں بھی عمل کروں. آصف بھائی یہاں پہ موجود ہیں, آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے آصف بھائی؟ ہاں جی, تھوڑا سا مشکل سوال ہو جائے گا لیکن چلیں. میرے لیے بہت آسانی ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا. ٹرائی کرتے ہیں دونوں مل اوکے. ایک ینگ فیملی تو رہتی ہے بچوں کے ساتھ, لیٹس سے 7 ایئر 10 ایئر, اور وہ پاکستان موو ہونے کا سوچتے ہیں بیکاز آف پیرنٹس, وہ اولڈ ایج پہ ہیں. تو لیٹس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل بیریئر ان پاکستان, لیٹس سے دے ہیو اوورکم دس سم ہاؤ. سوری سی دی لاسٹ سینٹینس اگین پلیز. کہ مطلب وہ پاکستان موو ہونا نہیں, جو آخری فکر آپ نے کیا کیا کہ لیکن وہ فائنینشیل بیریئر کو اوورکم انہوں نے کیا ہوا ہے, فائنینشیل ان کو پرابلم نہیں ہے. اوکے. لیکن جو دوسرے سوشل بیریئرس ان کو فیل کرنا پڑتے ہیں, بچوں کی اسکولنگ سے ریلیٹڈ کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی, آپ کی اپنی ایڈجسٹمنٹ کو سسٹینیبل کرنا. ایک ہوتا ہے کہ آپ جاؤ ٹھیک ہے, آپ رہ رہے ہیں 6 مہینے 1 سال آپ رہے ہیں ٹھیک رہ رہے ہیں, لیکن آپ 2 سال بعد تنگ ہوتے ہیں اور واپس آنے کا سوچتے ہیں. آپ کیسے پورے موو کو سسٹینیبل کر سکتے ہیں, آپ کیسے مطلب لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سارا آپ کے اندر جو اچھی کریکٹرسٹکس بلڈ ہوئی ہیں, بجائے کہ آپ کہیں نہیں یار میں بھی جا کے سب کی طرح ہو جاتا ہوں, میں بھی ان ادر ورڈس میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں بھی ڈیٹ ہو جاتا ہوں سب کی طرح, ٹھیک ہے پھر میں ایڈجسٹ کر لوں گا. لیکن نہیں, اس کو رائٹ وے میں کیسے کیا جائے, کیسے اب سسٹینیبل کر سکتے ہیں اس چیز. میں آپ کو سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں سر, یہ اسی سے ریلیٹڈ سمینہ باجی ہماری ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے, جیسے کہ ہم لوگ بھی جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کے انوائرمنٹ ایسا ہے, تو ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے جیسے پاکستان چلے جائیں یا بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں, یہاں کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا وہاں پہ ان کے رکھے وہاں فیملی ہے, اپنا کلچر ہے ان چیزوں کا. سو کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے پھر یہی کہ یہاں کا جو ماحول ہے, اب تو پاکستان میں بھی یہی کچھ ہے اور سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, تو سو ہارڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ بھئی آپ کو کیا یہ ٹھیک ہے یہیں پہ رہنا ان چیزوں کے ساتھ. سو ول سی, آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں, اور پیچھے فیملی کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ بھی ہیں, بچوں کو فیملی کی ویلیوز ان چیزوں کو بھی پتہ چلے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ذرا اس ماحول میں ان کی پرورش ہو. سو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کر دیں کہ جی تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعی بہت مشکل سوال ہے, اور اس کے مشکل ہونے کی ریزن یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھیڑیں ہیں نا وہ ساری ایک جیسی ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی کلثوم بھیڑ ہے, کوئی خالدہ بھیڑ ہے, بھیڑیں ساری ایک جیسی ہیں, ساری جگہ ایک جیسی ہیں نا. سارے گھوڑے ایک جیسے ہیں, اور 40,000 سال پہلے بھی جیسے تھے ویسے ہی اب ہے. لیکن انسان یونیک ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ کسی انسان کی 3 آنکھیں ہیں تو کسی کی 2 اس لیے یونیک ہے, نہیں, اسی طرح 2 آنکھیں. لیکن واقعی یہاں آپ پوری 50 بھیڑیں بٹھا دیں اور 1 منٹ بعد آپ نہیں پہچان سکتے کون سی بھیڑ کون سی تھی. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں نا, تو اب مجھے سب پتا ہے کون سے تھے. کتنی حیران کن بات ہے. اب ان کا میں لہجہ کبھی نہیں بول سکتا, یہ فون پہ بات کریں گے میں کہوں فوراً میں پہچان لوں گا ان کو. انسان یونیک ہے, ہر انسان یونیک ہے. جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے تو آپ کی جگہ خالی تھی. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, جب اس دنیا سے آپ جائیں گے آپ کی جگہ پھر بھی خالی رہے گی.
تو اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس طرح کے کسی فینومینا کا کوئی میں جنرلائز جواب دوں کہ آپ سارے لوگ سامان بند کریں اور لاہور میں DHA میں گھر لیں اور سارے ماشاء اللہ پرسوں سے آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. یا کہ خبردار شفٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں رہیں, یہاں دنیا بہت اچھی ہے, ادھر بہت کام خراب ہو گیا, ڈالر بہت بڑھ گیا ہے, 10% سے ٹیکس بھی لگ گیا ہے وہاں. اس دس نو وے کہ میں آپ کو دوں. میرا بیٹا اس نے سرجری کی ٹریننگ کی ہے اور FCPS کا اس نے امتحان دینا ہے. اس کی جو بیگم ہے وہ بھی سرجری کی ٹریننگ کر رہی ہے اور اس نے پلیب کر لیا بیچ بیچ میں سے, وہ شی واز اسمارٹ ہے تو اس نے کر لیا سر. اچھا اب وہ نا دے آر لانگنگ ٹو کم ٹو UK. وہ کہتے ہیں کہ بھی جتنی جلدی ہو سکے, مجھے کہتے ہیں ابو آپ ریٹائر ہو کے ہمارے ساتھ آ جائیے گا, وہ دے آر لانگنگ. اور ایک کولوریکٹل سرجن ہے جو میرا QMC میں اسٹوڈنٹ تھا, کل مجھے ملنے کے لیے آیا وہاں گلاسکو میں. اس نے کہا سر ایمان سے میں چاہتا ہوں جلدی سے میں پاکستان چلا جاؤں, یہاں کچھ بھی نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے, ادھر کیا ہے, ادھر کیا ہے, وہی ٹھنڈ ہے, وہی ٹیکس ہے, وہی کیا, صبح جاتے ہیں شام تک کام کرتے ہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے سر. پتہ نہیں وہاں لوگ آپ کو پوچھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, ادھر میں اتنا بڑا کولوریکٹل سرجن ہوں, میں روبوٹکس میں کرتا ہوں, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ نا 1 اور 2 والی بات نہیں ہے. سم ہاؤ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, سم ہاؤ ہمارے ذہن میں یہاں رہ کے یہ خیال آنا جاتا ہے کہ یہاں تو ہم بہت ویلیو کے ساتھ کر رہے ہیں, پاکستان میں سارے جو ہے نا وہ شیطان رہتے ہیں. سم ہاؤ ہمارے اندر یہ بھی ایک نوشن آ جاتی ہے کہ بھائی میں تو بہت نیک آدمی, وہاں جا کے وہاں میں کیسے کروں گا, میں یہ کروں گا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, بہت انسان رہتے ہیں, بہت زبردست انسان رہتے ہیں. اب پھر کریں کیا سر؟ کرنا یہ ہے کہ زندگی آپ کو ملی ہے ایک دفعہ, اس زندگی کے اندر 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, 24 گھنٹے جو پشاور میں رہتا ہے اس کے پاس ہیں, 24 گھنٹے جو یہاں ہوم لیس وہاں ڈرگ کے ساتھ نا نشے کے ساتھ گرا پڑا ہے لندن کی سڑک کے اوپر, اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سرکمسٹانسز میں اپنی پرائورٹیز بنانی ہے زندگی کی, تو آپ اپنی پرائورٹیز بنا لیں. اچھا پرائورٹی بناتے وقت کیسے پرائورٹی بنائیں میں آپ کو تو گائیڈ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو جنرل پرنسپل بتا سکتا ہوں کہ ہماری زندگی 3 سطحوں پر زندگی گزارتی ہے. ایک ہماری باڈی لیول پہ زندگی گزرتی ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو اس کی ایفرٹ کے نتیجے مجھے ملے گا, اس کا فائدہ میری باڈی کو ہوگا. یعنی کمفرٹیبل کلوتھ, یعنی کمفرٹیبل سواری, یعنی بڑا گھر, یعنی اتھارٹی, یعنی ساری چیزیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہارٹ لیول پر زندگی گزارتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ میں کروں گا اس کے نتیجے میں ریلیشنز ملیں گے, محبت ملے گی, آرٹ کریٹ ہوگا, کلچر کریٹ ہوگا, ایک امن کریٹ ہوگا. یہ والے جو پیسے کے بغیر خرید. کچھ لوگ بہت تھوڑے سے اسپرچول لیول پر ہوتے ہیں, میں تو اپنے آپ کو اس کھاتے میں نہیں سمجھتا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی دے آر لارجر دین لائف. وہ کہتے ہیں کیا یار یہ زندگی ہے نا, کوئی بات نہیں, ایک سوٹ ہوا تو ایک ہوا, 2 ہوا تو 2 ہوئے, کوئی بات نہیں, چھوٹی گاڑی چھوٹی ہوئی تو پیدل چلا جاؤں گا, پیدل نہ ہو رکشے پہ چلا جاؤں گا, وقت ہی ہے نا گزارنا. لیکن یہ کہ میں کچھ اور بڑا کام کر لوں, میں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں میرے اندر وہ ظرف یا وہ کیپیسٹی ہے, مطلب یہ باڈی اور ہارٹ کا ہی. تو آپ خاموشی سے سر کمرے میں بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھیں, صلاۃ الحاجات پڑھیں, اور خاموشی سے بیٹھ کے اپنی اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں, اور ڈسکس کر کے اپنی زندگی کی ایک پرائورٹی لسٹ بنا لیں کہ میری زندگی کے اندر یہ پرائورٹیز ہیں. ان پرائورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک ڈیسیژن کر لیں. دیٹس واٹ آئی کین رسپونڈ ٹو یور کوسچن, بٹ آئی کانٹ سے یو ڈو دس بیکاز دس may be right for you, this may not be right for someone else. بہت اچھے. Thank you. سوری سر, آپ جلدی میں اس وقت نہیں, کوئی نہیں. تھوڑا سا لیٹ ہی پہنچا تھا. کوئی نہیں سر. آپ کے لیکچر میں سنا کرتا تھا. شکریہ سر. تو کوشش کی کہ آپ کو لاہور جا کے بھی آپ سے ملاقات ہو جائے, لیکن موقع نہیں مل سکا. میں بہاولپور میں رہتا ہوں سر. بہرحال میں رہتے ہیں. بہرحال آپ آ گئی یہاں پہ نیو کیسل میں, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی زیادہ شکریہ. بلکہ یہ نیو کیسل کے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ یہاں پہ ہیں. یہاں پہ آتے رہے ہیں لوگ اور بھی, لیکن آپ کی موجودگی ہمارے لیے فخر ہے. بہت شکر گزار. اب میں یہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں لیٹ آیا پہنچ جاتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ پارکنگ کا بہت مسئلہ ہے. جی جی جی. کیونکہ 1 گھنٹے سے میں پارکنگ نہیں ملی. بہرحال پہنچ گیا. میں زیادہ تر آپ کو سن تو نہیں سکا, لیکن میں یوٹیوب پہ سے پڑھ لوں گا, آپ کو سن لوں گا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے آپ نے بہت کچھ اپنے بارے میں بتایا ہوگا, لوگوں کے جواب بھی دیے ہوں گے, کچھ تھوڑے سے میں نے بھی سنے ہیں. یہ بالکل کیا ہے, میں ایکچولی ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایسی چیز کہ یہ جو اس وقت جو مسئلہ ہے نا ساری دنیا کا, خاص کر مسلمانوں کا, چاہے مسلمان پاکستانی یہاں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. جس ماں باپ نے خود ہی تربیت نہیں لی, کسی وجہ سے کوئی
रिलीजन की या अपने माशरती नहीं ली, वो अपने बच्चों को क्या बताएगा? वो तो खुद तलब व तलाशी है, ठीक है। फिर वो होता है कि अपने कारोबार में मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुश्किलों में फंसा हुआ होता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता, ना फिर वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकता है। अच्छा, ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के सवालात हैं, मुश्किल हैं, आसान नहीं है, लेकिन इसको करना होगा, क्योंकि इसके बगैर हमारे माशरे का कोई हल नहीं है। लोगों की इखलाकी तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि आप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो सारा कुछ कर रहे हैं आज तक, कोई ऐसी आपका कोई रिटन मटेरियल भी है या कोई किताब की शक्ल में, या कोई ऐसे प्रिंसिपल जो है वो आप बताना चाहते हैं? लोग जो है माँ बाप अपना खुद उसको इलेबरेट करके अपनी औलाद को समझा रहे हैं। जी शुक्रिया, जी कोई है शुक्रिया, ऐसा? जी शुक्रिया, मैं अर्ज़ करता हूँ। उसमें सर ऐसे है कि मेरी 2 शायरी की किताबें हैं, एक सर्जरी की भी किताब है, वो जो इस काम से पहले की। तो अब ये जब से ये इलेक्ट्रॉनिक और ये सोशल मीडिया आया है ना, तो वैसे भी किताब होनी बहुत ज़रूरी है, आप सही कह रहे हैं। जी। लेकिन अब ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, सॉफ्ट कॉपीज़ के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो जब से मुझे सिंपल ज़बान में ना। सिंपल ज़बान में सर ये है कि यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट्स बनी हुई हैं अच्छा जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर है। जी, उस पर तकरीबन 900 वीडियोज़ हैं आपकी जी, 900, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। जी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो पेरेंटिंग पर ही हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को नैरो किया हुआ है। वो तकरीबन 250 के करीब वीडियोज़ हैं। जी। तो उसमें वो सारे टॉपिक्स को हमने स्टेप वाइज एड्रेस किया हुआ है कि जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो मैंने कोर्सेज ऑनलाइन करवाए हैं। लास्ट हमने जो कोर्स कराया था उसमें 2009 लोग पार्टिसिपेंट थे, जो कि न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक थे, सारे ऑनलाइन, और पाकिस्तानी थे, मेनली इंडियन और पाकिस्तानी जो उर्दू समझने वाले। तो अब वो वहाँ अवेलेबल है। मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि हम उसको ट्रांसक्रिप्ट करके बुक फॉर्म के अंदर भी कर देंगे, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो बोलने वाली चीज़ होती है ना, अगर जो कुछ मैंने बोला है ना, आप इसको इसी तरह छाप देंगे तो वो बहुत ही बोरिंग होगा। लिखने के लिए एक और चाशनी वो चाहिए होती है। मैं अब थोड़ा सा अपनी जो सर्जिकल प्रैक्टिस है उसको मैं कम कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को किताबी शक्ल में भी लेके आऊँगा। लेकिन यह है कि पेरेंटिंग का, लीडरशिप का, एंगर मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल टीम बिल्डिंग का, इस किस्म के तो छोटे छोटे हमारे कोर्स के कैरिकुलम्स बने हुए हैं जिनके तहत हम ऑलरेडी कराते हैं। लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि इस पर मुझे ज़रा और मेहनत करके इसको फर्दर किताबी शक्ल में, लेकिन ये कि वो प्ले लिस्ट्स मौजूद हैं जिनसे अगर किसी टॉपिक पर आप बात करना चाहें तो उसके पर वो कर सकते। बहुत शुक्रिया। Can I have a huge round of applause for Professor Javed? हाफिज उस्मानी साहब हमारे बहुत ही मुहतरम बेटा? यहाँ पे इमाम मस्जिद हैं। ये उनसे उतारिए, दरख्वास्त उतारिए। करूँगा कि इस महफिल को इख्तिताम पजीर होने से पहले वो एक दुआ